जब उनको याद आया तो एक आहमारी और नहायत अफसोस करने लगे कि मैंने क्या काम किया कि लड़की को बेगुनाह भूखा प्यासा कोठरी के अंदर बंद करके आ गया हूँ। कभी शायद मर ही न गई हो। जल्दी से जाकर मस्जिद के हुजरे का दरवाजा खोला तो वो क्या देखते हैं कि आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बे इश्रह ली सदरी वयस्सिर अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बे ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का जिक्र आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुई हूँ। एक रवायत से मालूम होता है कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के वक्त में बनी इसराइल की कौम में हिना नाम की एक औरत थी। वो बड़ी ही ज़ाहिदा और मुत्तकी थी और उसके शौहर का नाम इमरान इब्न लासान था और ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की औलाद में से थी। और यह भी बज़रिया रवायत मालूम होता है कि हिना औरत से पहले एक बेटी पैदा हुई थी और उसका नाम अशजा था। वो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम से ब्याही गई थी और बाज़ रवायतों से मालूम होता है कि हिना की बहन से हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का ब्याह हुआ था और बाज़ रवायतों से मालूम होता है कि हिना की बहन से हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की शादी हुई थी। राज ये है कि हिना जब आखिरी उम्र में हामला हो गई तो वो बैतुल मुक़द्दस में जाकर खुदा ताला की बंदगी में मशगूल हो गई और फिर मन्नत मानी कि या रब, ये जो मेरी औलाद होगी यानी कि मेरा जो लड़का होगा वो तेरी नज़र करती हूँ ताकि वो इस बैतुल मुक़द्दस की खिदमत करे और हमेशा तेरी याद में लगा रहे और वो दुनिया का कोई काम ना करे। जैसा कि कहा रब ताला ने कि जब कहा इमरान की बीवी ने कि नाम इसका हिना था, ऐ मेरे परवरदिगार, तहकीक मैंने नजर मानी है वास्ते तेरे के जो मेरे वतन में है आज़ाद किया हुआ खिदमत से, बस ये मुझसे कबूल फरमा। तहकीक तू ही है वास्ते तेरे के जो कुछ मेरे पेट में है। एक रवायत में यूँ आया है कि इस उम्मत में ये दस्तूर था कि बाज़ लड़कों को माँ बाप अपने हक से आज़ाद कर देते थे और अल्लाह ताला की नज़र कर दिया करते थे। फिर तमाम उम्र उनको दुनिया के किसी काम में ना लगाया जाता था और वो हमेशा मस्जिद में इबादत करते रहते थे। बस इमरान की बीवी को हमल था। उसने नज़र मानी कि जब लड़का पैदा होगा वो खुदा की नज़र है। चनांचे जब बच्चे की पैदाइश हुई तो उसने उस लड़की का नाम मरियम रखा और फिर इस हिना खातून के दिल इस पैदाइश से सुस्त सा हो गया, यानी कि उसका मतलब ये था कि लड़का होता तो अल्लाह ताला की नज़र कर देती। रह ये कि बेटी की पैदा होने पर वो नाखुश हुई कि मेरी नज़र भी पूरी ना होगी, क्योंकि उस उम्मत में लड़की को नज़र अल्लाह का दस्तूर ना था। बस उसने अपना मुंह आसमान की तरफ करके कहा कि जैसा कि कहा रब ताला ने। बस जब उसकी पैदाइश हुई तो बोली, ए रब, मैंने ये लड़की पैदा की है, अल्लाह तू बेहतर जानता है कि जिसकी पैदाइश हुई और ये मर्द नहीं है, यानी कि औरत मर्द से बेहतर नहीं है, और मैंने इसका नाम मरियम रखा है और मैं इसको तेरी पनाह में देती हूँ और इसकी औलाद को शैतान मरदूद से बचा। बस निदा आई कि हिना मैंने कबूल किया मरियम को, अगरचे वो मर्द नहीं, अच्छी तरह कबूल करना और बढ़ाया और उसको अच्छी तरह बढ़ाना। तो इसको सुपुर्द कर दे हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को। और फिर जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम 7 बरस की हो गई तब आप अलैहिस्सलाम की वालदा ने आपका हाथ पकड़ कर लौटाया और ले जाकर बैतुल मुक़द्दस में हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के पास ले गई और आप अलैहिस्सलाम को सलाम किया और फिर कहा कि ए नबी अल्लाह, मैंने नज़र की थी कि अगर मेरे लड़का होगा तो मैं इसको मस्जिद अक्सा की खिदमत में दे दूंगी। जब ये लड़की पैदा हुई तो मैंने इसका नाम मरियम रखा और फिर इसको लेकर आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में आ गई हूँ ताकि ये मस्जिद में रहे और मस्जिद की खिदमत करती रहे। चुनांचे हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने मस्जिद के बुजुर्गों से दरियाफ्त किया कि इस लड़की की परवरिश और निगहदाश्त कौन करेगा। तब वहाँ का हर फर्द कहने लगा कि इसकी खबरदारी मैं करूँगा। आखिर में हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की निगहबानी के लिए
ہر شخص زور دینے لگا۔ کسی نے کہا کہ اسے میرے حوالے کرو، کوئی کہنے لگا کہ اس کو مجھے دے دو۔ جب جھگڑا بڑھا تو پھر بات اس بات پر ٹھہری کہ ہر شخص اپنا اپنا قلم آہنی کہ جس سے تورات لکھی جاتی تھی اس کو ایک لگن اس میں پانی بھر کر اس میں ڈال دو، جس کا قلم پانی کے اوپر تیرتا رہے گا، یعنی کہ پانی میں نہیں ڈوبے گا، جس کا قلم پانی میں نہیں ڈوبے گا وہی شخص کفیل حضرت مریم علیہ السلام ہوگا۔ جیسا کہ فرمایا رب تعالیٰ نے کہ جب ڈالے قلم اپنے کہ کون پالے گا مریم علیہ السلام کو۔ یہ بات اس لیے ہوئی کہ جب سے مسجد کے بزرگوں نے حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کے خواب کے بارے میں سنا تھا تو پھر ہر ایک چاہنے لگا تھا کہ مریم علیہ السلام کو وہ پالیں گے۔ آخر کار فیصلہ اس بات پر ہوا کہ ہر ایک نے ایک دشت میں اپنا قلم پانی میں ڈالا، سب کا قلم پانی میں ڈوب گیا، لیکن حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم اوپر ہی تیرتا رہا۔ چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام کی طرف حضرت مریم علیہ السلام کا پالنا ٹھہرا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یعنی کفیل ہوئے مریم علیہ السلام کے حضرت زکریا علیہ السلام، اور پھر قلم نے حضرت زکریا علیہ السلام سے کہا کہ اے نبی اللہ، اس لڑکی کو خدا نے آپ علیہ السلام ہی کے ذمہ کیا ہے پالنے کے واسطے۔ در حقیقت مریم علیہ السلام کی والدہ نے خواب میں دیکھا اگرچہ یہ لڑکی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی نظر میں قبول کر لیا تھا اور کہا کہ اس کو مسجد میں لے جا کر رکھو۔ مسجد کے بزرگوں نے پہلے کہا تھا کہ لڑکی کو مسجد میں رکھنا درست نہیں، مگر جب خواب کے بارے میں سنا اور قلم کی گواہی تو پھر اس بات کو قبول کر لیا گیا۔ اور ایک اور روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ زکریا علیہ السلام کی بیوی حضرت مریم علیہ السلام کی خالہ تھی، چنانچہ وہی آپ علیہ السلام کی پرورش کرنے لگی، اور پھر حضرت مریم علیہ السلام کے واسطے مسجد میں ایک حجرہ بنوا دیا گیا، اور حضرت مریم علیہ السلام تمام دن عبادت الہی میں مشغول رہتی اور رات کو حضرت زکریا علیہ السلام آپ علیہ السلام کو اپنے گھر لے کر چلے جاتے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کو مسجد کے حجرے کے اندر بند کر کے گھر چلے گئے، اور 3 دن تک آپ علیہ السلام اس حجرے میں بند رہی، اور آپ علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام اس بات کو بھول گئے کہ مریم علیہ السلام حجرے میں بند ہے۔ چنانچہ جب حضرت زکریا علیہ السلام کو یاد آیا تو ایک آہ ماری اور نہایت ہی افسوس کرنے لگے کہ میں نے کیا کام کر دیا، لڑکی کو بے گناہ بھوکا پیاسا کوٹری کے اندر بند کر کے آ گیا ہوں، کبھی شاید وہ مر ہی نہ گئی ہو۔ جلدی سے جا کر مسجد کے حجرے کا دروازہ کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ مختلف انواع اقسام اور طرح طرح کے کھانے اور میوے آپ علیہ السلام کے سامنے دھرے ہوئے ہیں، اور حضرت مریم علیہ السلام نماز پڑھ رہی ہیں۔ جب آپ علیہ السلام نے نماز سے فراغت پائی تو زکریا علیہ السلام نے کہا کہ اے مریم علیہ السلام، یہ کھانا اور میوے اس بند کمرے میں کہاں سے آئے ہیں اور اس کو کون لایا ہے؟ آپ علیہ السلام بولی کہ یہ میوے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں اور ان کو فرشتے لائے ہیں، جیسا کہ کہا رب تعالیٰ نے کہ جس وقت آئے حضرت زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کے حجرے میں پایا اس کے پاس کچھ کھانا، بولے اے مریم علیہ السلام کہاں سے آیا تجھ کو یہ کھانا؟ بولی مریم علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ کے پاس سے آیا ہے، یہ رزق وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بے حساب۔ حضرت مریم علیہ السلام نے بے حساب اس واسطے کہا کہ یہ کھانا بہشت سے آیا تھا اور نعمت بہشت کی بے حساب ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو 3 رات دن بہشت کے کھانے سے پرورش کی۔ اس کے بعد فرشتوں نے کہا کہ اے مریم علیہ السلام، تحقیق اللہ تعالیٰ نے برگزیدہ کیا تجھ کو اور پاک کیا تجھ کو سارے جہان کی عورتوں سے۔ اے مریم علیہ السلام، تو بندگی کر اپنے رب کی اور اسی کو سجدہ کیا کر اور اسی کو رکوع کیا کر ساتھ رکوع کرنے والوں کے۔ چنانچہ یہی خطاب حضرت مریم علیہ السلام پر خاص طور پر ہوا تھا۔ جب حضرت مریم علیہ السلام 14 برس کی ہوئی تو آپ علیہ السلام ایک چشمے میں جس کا نام عین السروا ہے غسل کے واسطے گئیں، جیسا کہ کہا رب تعالیٰ نے کہ پھر بھیجا ہم نے حضرت مریم علیہ السلام کی طرف روح اپنی کو، یعنی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آپ علیہ السلام کے پاس بھیجا واسطہ اس کے تندرست آدمی کے جوان خوبصورت۔ مریم علیہ السلام یہ دیکھ کر ڈری، پھر کہنے لگی کہ حضرت مریم علیہ السلام جیسا کہ کہا رب تعالیٰ نے کہ کہنے لگی
لگی مریم علیہ السلام میں پناہ مانگتی ہوں سات رحمان کے تجھ سے اگر ہے تو پرہیزگار۔ یہ اس لیے کہ حضرت مریم علیہ السلام نے جب انسانی صورت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تو ڈری اور پناہ مانگنے لگی، جیسا کہ کہا رب تعالیٰ نے کہ کہا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہ میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں اور دے جاؤں گا تجھ کو ایک لڑکا ستھرا پاک۔ حضرت مریم علیہ السلام بولی کہ کہاں سے ہوگا مجھ کو لڑکا کہ چھوا بھی نہیں مجھ کو کسی آدمی نے اور نہ کہ میں کبھی بدکار تھی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اسی طرح فرمایا ہے تیرے رب نے کہ وہ مجھ پر آسان ہے اور ہم اس کو کریں گے اور چاہیں گے لوگوں کے لیے نشانی کہ بن باپ کے لڑکا پیدا ہوگا اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کام قطعی ٹھہر چکا ہے۔ اور جب حضرت مریم علیہ السلام کے رحم سے آواز آئی کہ خدا واحد مطلق ہے اور میں اس کا بندہ ہوں، اور اس واقعے کے بعد حضرت مریم علیہ السلام مسجد اقصی میں جا کر عبادت الہی میں مشغول ہو گئیں اور اس حقیقت کو کسی پر ظاہر نہ کیا، اور پھر برابر عبادت الہی کرتی رہیں اور رات دن روتی تھیں، اور آپ علیہ السلام جان چکی تھیں کہ وہ اب ایک بن باپ کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ دل ہی دل میں سوچتی میرا کون یقین کرے گا، میں بے گناہ لوگوں میں رسوا ہو کر رہ جاؤں گی اور میرے ماں باپ بھی لوگوں میں رسوا ہو کر رہ جائیں گے۔ پس آخر کار بنی اسرائیل پر یہ راز افشا ہو گیا، جگہ جگہ باتیں بننا شروع ہوگی۔ قوم بنی اسرائیل کہنے لگی کہ مریم علیہ السلام کنواری باکرا حمل سے ہے۔ یہ سنتے ہی ان کی قوم کے لوگ حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت لگانے لگے اور نصیحت اور ملامت کرنے لگے اور پوچھنے لگے کہ مریم علیہ السلام یہ حمل تو کہاں سے لائی، تو نے تو بہت ہی برا کام کیا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام لوگوں کی باتیں سنتی، کسی کو کوئی جواب نہ دیتی۔ قوم بنی اسرائیل نے حضرت مریم علیہ السلام کا جینا دوبر کر دیا تھا اور آپ علیہ السلام کے پاس رونے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتی، فریادیں کرتی، اور پھر جس وقت بچے کی پیدائش کا وقت آیا تو آپ علیہ السلام بیت المقدس سے نکل کر چپکے سے ایک میدان کی طرف چلی گئی، اور پھر وہاں ایک درخت خشک خرمے کا اس کے نیچے جا بیٹھی، جیسا کہ کہا رب تعالیٰ نے کہ پس لے آیا اس کو درد ذیل ایک کھجور کی جڑ میں۔ مریم علیہ السلام بولی کہ کسی طرح میں مر چکتی اس سے پہلے اور ہو جاتی میں بھولی بسرائی خلق کے دل سے، تو یہ حال مجھ پر نہ گزرتا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کا ایک رشتے کا بھائی تھا جس کا نام یوسف تھا۔ سب سے پہلے اسے حضرت مریم علیہ السلام کے حمل کا علم ہوا تھا۔ اس نے مریم علیہ السلام سے کہا کہ اے مریم علیہ السلام تیری پارسائی اور ذہت پر مجھ کو شبہ ہے، اور یہ آنے والا بچہ کس کا ہے؟ تب حضرت مریم علیہ السلام نے اس کو اپنی سچائی کی حقیقت بتائی تھی۔ الغرض حضرت مریم علیہ السلام بچے کی پیدائش کے وقت بیت المقدس سے نکل کر وہاں سے تقریباً 6 کوس بیت الحم ایک قریہ ہے وہاں پہنچی، اور پھر درد ذیل سے بے قرار ہوئی۔ تب ایک کھجور کے خشک درخت کی جڑ میں پشت لگا کر بیٹھ گئی، اور پھر وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے وہ کھجور کا خشک درخت فوراً ہرا بھرا ہو گیا، اور پھر وہ درخت کھجوروں سے بھر گیا، اور آپ علیہ السلام کے پاس پانی کا ایک چشمہ بھی جاری ہو گیا۔ اور پھر فرشتوں نے اور جنت کی حوروں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کے سر و تن کو حوض کوثر کے پانی سے دھلایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک پیرہن بہشت کا پہنایا، اور پھر آپ علیہ السلام کو حضرت مریم علیہ السلام کی گود میں دے دیا، جیسا کہ کہا رب تعالیٰ نے۔ پس آواز دی اس کو اس کے نیچے سے فرشتے نے کہ غم نہ کھا اے مریم علیہ السلام، تحقیق کر دیا تیرے رب نے ایک چشمہ جاری زمین میں۔ اور جب نگاہ کی مریم علیہ السلام نے تو ایک چشمہ دیکھا، اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آہ مار کر روئے، اور پھر کہنے لگے کہ اے میری اماں جان کوئی نہیں ہے تجھ کو مبارکباد دینے والا۔ یہ باتیں سن کر اپنے بیٹے کی حضرت مریم علیہ السلام بے حد خوش ہوئی، اور جب آپ علیہ السلام کو کھانے کی طلب ہوئی تو غیب سے آواز آئی کہ اے مریم علیہ السلام تو اپنی طرف کھجور کی شاخ کو ہلا تاکہ اس سے گرے تجھ پر کھجوریں، اور اب کھاؤ اور پیو اور اپنی آنکھ کو مسیح کی طرف رکھ۔ پس حضرت مریم علیہ السلام نے جب درخت خرمے
کی طرف نظر کی تو آپ علیہ السلام نے اس پر تازہ خرما دیکھا۔ جناب نے باری تعالیٰ میں عرض کی کہ اے رب تعالیٰ، جس وقت زکریا علیہ السلام نے بھولے سے 3 دن تک بیت المقدس میں حجرے کے اندر مجھ کو بند کر دیا تھا، اس وقت بھی تو نے بے رنجو محنت مجھ کو روزی پہنچائی تھی، اور اس وقت یہ حکم دیتا ہے کہ درخت سے کھجوریں اتار کر کھا لو۔ اے رب، اس وقت بھی اپنی عنایت اور مہربانی سے بے رنجو محنت روزی دے دے۔ تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی، اے مریم علیہ السلام، اس وقت تو سوائے میرے کسی کو دوست نہیں رکھتی تھی، اور اب تیرا دل تیرے فرزند کی طرف مائل ہوا ہے۔ اب تجھ کو لازم ہے کہ اپنی محنت اور کسب سے کھاؤ اور پی، اور اپنے فرزند سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھ، اور تو بیت المقدس کی طرف چلی جا اور اپنی جگہ پر رہائش اختیار رکھ، اور کسی سے بات مت کرنا۔ جب تجھ سے کوئی بھی کچھ پوچھے تو کہنا کہ میں روزے سے ہوں، جیسا کہ کہا رب تعالیٰ نے کہ اے مریم علیہ السلام، سو کبھی تو دیکھے کوئی آدمی تو کہنا میں نے مانا ہے اپنے رحمان کا روزہ، اس وجہ سے میں بات نہ کروں گی آج کسی آدمی سے۔ بس اللہ تعالیٰ کے فرمانے سے حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں لے کر اپنے لوگوں میں آ گئی۔ مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے لوگوں کے پاس چنانچہ جیسا کہ کہا رب تعالیٰ نے پس گود میں لے کر آئی مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے لوگوں کے پاس۔ پس یہودیوں نے کہا کہ تحقیق تو لائی ہے ایک عجیب چیز بہن ہارون کی، کہ نہ تھا تیرا باپ برا آدمی اور نہ تھی تیری ماں بدکار، اگرچہ بی بی مریم ہارون کی بہن نہ تھی، لیکن اس واسطے کہا کہ مریم حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی۔ پس مریم علیہ السلام نے لوگوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا کہ تم لوگ اس بچے سے پوچھو، اور میں تو روزے دار ہوں اور میں آج کسی سے بات نہ کروں گی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پس اپنے ہاتھ کے اشارے سے بتایا۔ مریم علیہ السلام نے اس لڑکے کو یہ اشارہ دے کر وہ بولے ہم کیوں کر بات کریں اس شخص سے کہ ابھی وہ گود میں ہے، اور حال یہ ہے کہ وہ ابھی بچہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بولنے کی قوت عطا فرما دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے کہ میں بندہ ہوں اللہ تعالیٰ کا، اس نے مجھ کو کتاب دی ہے اور مجھ کو نبی کیا ہے اور مجھ کو برکت والا بنایا ہے، اور تاکید کی مجھ کو نماز کی اور ادائیگی زکوٰۃ کی جب تک کہ میں دنیا میں رہوں، اور مجھ کو حسن سلوک کی تلقین فرمائی، اور جس دن میں مروں اور جس روز میں اٹھ کھڑا ہوں زندہ ہو کر قبر سے۔ جب یہ کلام یہودیوں نے سنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تو ان کو بڑا تعجب ہوا، اور پھر آپس میں کہنے لگے کہ یہ لڑکا تو نبی ہوگا، اور لوگوں نے جو تہمت دی تھی وہ سراسر کذب اور بہتان ہے۔ پس مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پرورش میں مصروف رہی اس وقت تک کہ جب تک کہ آپ علیہ السلام بالغ نہ ہو گئے، اور ہر روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گہوارے کے پاس بنی اسرائیل کے لوگ آ کر بیٹھتے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو توریت پڑھ کر سنایا کرتے تھے۔ جب وہ بالغ ہوئے تو خدا کی طرف سے ان پر وحی نازل ہوئی کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، تو قوم بنی اسرائیل کو اپنے خدا کی طرف دعوت دے۔ پس حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سب کو بلایا اور پھر ان کو راہ ہدایت کی دکھلائی۔ انہوں نے نہ مانا اور کہنے لگے کہ ہم اپنے دین موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کر ایسے بے پدر کے بات کیوں کر مانے۔ یہ باتیں سن کر اور ان کا یہ حال دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیزار ہو کر شہر سے نکل کر گاؤں کی طرف چلے گئے، اور وہاں جا کر دیکھا کہ کچھ دھوبی کپڑے دھوتے ہیں۔ یہ دیکھ کر ان دھوبیوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم کپڑے کیوں دھوتے ہو، اپنا دل پاک و صاف کرو کفر و شرک سے۔ یہ سن کر انہوں نے کہا کہ اچھا ہم کو بتاؤ کہ ہم کس چیز سے اپنا دل پاک و صاف کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ یہ پڑھو لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ بس ان دھوبیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کر اپنے دل کو کفر و شرک سے پاک و صاف کر لیا، اور وہ جس کا کپڑا دھونے کو لائے تھے اس کو پھیر دیا، اور وہ تمام دھوبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں داخل ہو گئے، اور وہی لوگ پھر انصار کہلانے لگے۔
پھر وہاں سے وہ سب دریا کے کنارے مچھیروں کے پاس گئے۔ وہ دریا کے کنارے مچھلی پکڑتے تھے، ان سے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت کا اظہار فرمایا۔ وہ کہنے لگے کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، جو پیغمبر آئے ان سبوں نے اپنے اپنے معجزے دکھائے، اور تمہاری نبوت کی کیا دلیل ہے؟ وہ ہم کو بھی دکھاؤ۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جیسے فرمایا رب تعالیٰ نے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ان سے کہا کہ میں بنا دیتا ہوں تم کو مٹی سے جانور کی صورت، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ ہو جاتا ہے اڑتا ہوا جانور اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور چنگا کرتا ہوں جو اندھا پیدا ہوتا ہے کوڑی کو، اور زندگی دیتا ہوں مردے کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور بتا دیتا ہوں کہ تم کو کہ جو کچھ کھا کر آؤ گے اپنے اپنے گھروں سے، اور جو رکھ آؤ نشانی پوری ہے تم کو۔ اگر تم یقین رکھتے ہو اور سچ بتاتا ہوں تو توریت کو جو کہ آسمانی کتاب ہے اور وہ مجھ سے پہلے کی ہے، اور آیا ہوں میں تمہارے پاس نشانیاں لے کر اپنے رب کی طرف سے، سو ڈرو اللہ تعالیٰ سے، اور جو کچھ میں تم کو کہوں اس کو مانو، اور بے شک اللہ ہی ہے رب میرا اور رب تمہارا، بس اسی کی بندگی کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ یہ سن کر ان ماہی گیروں نے کہا جیسا کہ کہا رب تعالیٰ نے، اور جب کہا حواریوں نے کہ اے عیسیٰ علیہ السلام مریم کے بیٹے، تیرے رب سے ہو سکے تو وہ اتارے ہم پر ایک خوان بھرا ہوا آسمان سے۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان سے کہ ڈرو اللہ تعالیٰ سے اگر تم کو یقین ہے۔ اس کے جواب میں ان لوگوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ کھاویں اس خوان سے طعام اور چین پاویں ہمارے دل، ہم یہ بھی جانے کہ تم نے ہم کو سچ بتایا ہے، اور پھر ہم سب تیری اس رسالت پر گواہ رہے۔ یہ باتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی سنی، اور پھر وہ ایک بڑے میدان کی طرف چلے گئے، اور وہاں جا کر اپنے سر کو ننگا کیا اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر خداوندے قدوس سے دعا مانگی کہ اے رب میرے، تو دانا اور بینا ہے، اور جو کچھ کہ حواریوں نے مجھ سے کہا ہے اور جو کچھ انہوں نے طلب کیا ہے، اگر ان کی قسمت سے روز اول سے تو نے مقرر کیا ہے تو ان کے واسطے خوان نعمت اپنے فضل سے بھیج دے، جیسا کہ کہا رب تعالیٰ نے کہ کہا عیسیٰ مریم علیہ السلام کے بیٹے نے کہ اے اللہ، اے رب میرے، اتار ہم پر ایک خوان بھرا ہوا آسمان سے کہ وہ دن عید ہوئے ہمارے پہلوں اور پچھلوں کو، اور نشانی ہوئے تیری طرف سے، اور روزی دے ہم کو، اور تو ہی بہتر روزی دینے والا ہے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نازل ہو کر فرمایا کہ کہا اللہ تعالیٰ نے کہ میں اتاروں گا تم پر وہ خوان، پھر جو کوئی بھی تم میں سے ناشکری کرے اس کے بعد تو میں اس کو عذاب کروں گا، اور وہ عذاب جو نہ کروں گا کسی کو جہانوں میں سے بعد اس کے۔ چنانچہ اس کے بعد ایک نہایت بہترین قسم کا عالی شان خوان طرح طرح کے کھانوں سے بھرا ہوا تھا۔ جب ان لوگوں نے اس خوان کا سرپوش اٹھا کر دیکھا تو اس میں 5 روٹیاں اور ایک مچھلی تلی ہوئی جس میں کانٹے نہ تھے اور نہ اس میں ہڈی تھی، اور تھوڑی سی ترکاری اور ایک نمکدان اور 5 انار اور تھوڑے سے خرمے اور روغن زیتون، اور اس کے علاوہ اور چیزیں بھی تھی۔ یہ چیزیں تمام قوم بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، لیکن انہوں نے اس میں سے کچھ نہ کھایا، اور کہنے لگے کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، دیکھیں کہ اس تلی ہوئی مچھلی کو تم اپنے معجزے سے زندہ کرو، تب ہم تم پر ایمان لے آئیں گے۔ بس حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس تلی ہوئی مچھلی پر کچھ پڑھ کر پھونکا، خدا تعالیٰ کے حکم سے وہ مچھلی زندہ ہو گئی، اور پھر وہ مچھلی اس خوان میں سے کود پڑی۔ یہ دیکھ کر سب لوگ گھبرا گئے اور کچھ آدمی سہم کر مر گئے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے فرمائش کی کہ آپ علیہ السلام اپنے خدا سے دعا کیجئے کہ یہ پھر ویسی ہی ہو جائے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، مچھلی پھر ویسی ہی تلی ہوئی ہو گئی، اور جو معجزہ تمام قوم بنی اسرائیل نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس خوان نعمت پر کھانے کو بیٹھے، اور بعض غریب بھی
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھ گئے اور جو مغرور تھے انہوں نے وہ کھانا ان کے ساتھ نہیں کھایا۔ اور ایک روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جس غریب نے ان کے ہاتھ سے کھانا کھایا تھا وہ بہت جلد غنی ہو گیا، اور جس اندھے نے کھایا تھا وہ بینا ہو گیا، اور جس کوڑی نے کھایا تھا اس کو آرام ہو گیا۔ چنانچہ وہ خوان نعمت سارا دن اسی طرح بھرا ہوا رکھا رہا اور کچھ بھی کم نہ ہوا۔ آخر رات کو وہ خوان نعمت پھر آسمان پر چلا گیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ جن لوگوں نے کھانا کھایا نہ تھا وہ بعد میں بہت ہی پشیمان ہوئے اور پھر کہنے لگے کہ ہم بہشت کی نعمتوں سے محروم رہے۔ اس کے بعد خدا کے حکم سے دوسرے دن پھر وہی خوان آیا، نعمتیں بہشت سے بھرا ہوا۔ پھر اس خوان نعمت سے بہت کثیر لوگوں نے وہ تلی ہوئی مچھلی اور ترکاری اور وہ 5 روٹی اور انار گر سب کچھ کھایا، اور وہ ذرا بھی کم نہ ہوا، اور ویسا ہی وہ خوان بھرا رہا۔ پھر ویسا ہی خوان نعمت آسمان پر چلا گیا۔ گر جن لوگوں نے اس میں سے کھائی جو چیز وہ ان کے پسند سے ہی تھی، یعنی کہ اپنے ذوق شیریں سے کھانا چاہا اس کو وہی مزہ ملا، اور جسے ترشی سے کھانا چاہا اسے وہی مزہ ملا، اور جس نے نمکین کھانا چاہا اس کو نمکین ملتا رہا۔ الغرض اسی طرح وہ خوان نعمت 3 دن آتا اور جاتا رہا، اور شہر کے جتنے لوگ تھے سب کے سب آسودہ ہو کر کھاتے تھے۔ اور بعض روایتوں میں یوں بھی آیا ہے کہ خوان نعمت 40 روز تک برابر آتا اور جاتا رہا، اور تمام اہل شہر اس میں سے کھاتے رہے، لیکن خدا کے فضل سے کچھ بھی کم نہ ہوا۔ قوم بنی اسرائیل جو معجزہ دیکھ کر بعض ایمان لے آئے اور بعضوں نے پھر بھی انکار کر دیا، اور پھر جو اس کے بعد بھی ایمان نہ لائے تو ان کی شکلیں سور اور ریچھ کی سی ہو گئی، اور جو لوگ ایمان لے آئے ان پر رحمت الہی نازل ہوئی۔ ایک روایت میں یوں بھی آیا ہے کہ 700 آدمیوں کے چہرے مسخ ہوئے تھے، یعنی سور اور ریچھ کی صورت بن گئے تھے، اور جو لوگ کے ایمان لے آئے تھے انہوں نے نور اسلام سے سعادت دارین حاصل کی تھی۔ روایت ہے کہ ایک روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام مومنین کو لے کر ایک میدان کی طرف سیر کو گئے تو وہاں ایک لومڑی کو دیکھا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تو کہاں سے آئی ہے؟ اس نے کہا کہ اپنے گھر سے آئی ہوں، اب دوسرے مکان پر جاؤں گی۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا مریم کے بیٹے کے واسطے مکان نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی جو مومن لوگ آپ علیہ السلام کے ساتھ تھے انہوں نے فوراً حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کی، یا رسول اللہ، اگر آپ فرما دے تو آپ علیہ السلام کے واسطے ہم ایک مکان تیار کر دیں۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس دولت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ دولت ہم دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے یارو، گھر بنانے کو میں جہاں کہوں وہاں بناؤ۔ تب دوسرے دن مومنین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بہت روپے دولت لے کر آئے، اور آپ علیہ السلام تب دوسرے دن مومنین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بہت روپے دولت لے کر آئے، اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آؤ میرے ساتھ میں بتلا دوں۔ تب دریا کے کنارے لے جا کر موج کی جگہ بتائی کہ تم لوگ یہاں پر میرے واسطے مکان بناؤ۔ انہوں نے کہا کہ اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ جگہ تو بہت مقدس ہے، یہاں پر کیوں کر مکان بنے گا، پھر کیسے ٹھہر سکے گا؟ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے یارو، جان لو کہ دنیا بھی جائے موقف مخدوش ہے، اور اس کو حوادث کے تھپیڑے اور موجیں ہر وقت مارتی رہتی ہیں، اور اس گرداب موج میں گھر بنا کر کوئی رہا نہیں اور نہ آئندہ رہے گا۔ الغرض دنیا میں عمارت بنانا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ آخرت کی عمارت بنائے جس کو ہمیشہ بقا ہے۔ روایت کی گئی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں ایک نیک بخت عورت تھی۔ ایک دن وہ روٹی پکانے کے واسطے آگ سلگا رہی تھی تاکہ اس سے روٹی پکائے۔ اتنے میں نماز کا وقت آ گیا، لہٰذا وہ نماز پڑھنے لگی۔ جب اس نے نماز سے فراغت پائی تو کیا دیکھتی ہے کہ اس کا لڑکا اس آگ کے چولہے کے اندر اس آگ سے کھیل رہا ہے۔ اس نے یہ دیکھتے ہی جلدی سے لڑکے کو اٹھا لیا اور اپنے شوہر سے یہ ماجرا جا کر کہا۔ اس نے جا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بیان کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم اپنی بیوی کو یہاں بلا لو، اس سے حال پوچھ کر میں تم
तुमको बताऊंगा। फिर आप अलैहिस्सलाम के फरमाने से उस औरत के शौहर ने अपनी बीवी को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास हाजिर किया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि तूने खुदा का ऐसा क्या काम किया कि जो ये मर्तबा पाया कि तेरा लड़का आग से बचा। वो बोली, खुदा आलमुल गैब है, मैं कुछ नहीं जानती मगर सिर्फ 4 बातें। मैं अव्वल ये कि इसकी नेमत पर शाकिर हूँ, दूसरी उसकी बला मुसीबत पर साबिर हूँ, तीसरी उसकी रजा पर राजी हूँ, चौथी आखिरत का काम दुनिया के काम पर मुकद्दम जानती हूँ अगरचे कारे दुनिया फौत हो जाए। यह सुनकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि बस यही बाइस है इस बच्चे के महफूज रहने का। ये औरत अगर मर्द होती तो उस पर वही नाजिल होती। रवायत है कि एक दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने गोरस्तान की तरफ जाकर देखा कि एक शख्स की कब्र से नूर चमकता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, उसी वक्त वो कब्र फट गई और एक शख्स इस कब्र से निकला, वह नूर की चादर ओढ़े हुए था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उससे कहा कि तुझको ये बुजुर्गी किस अमल से मिली। उसने कहा कि मेरा साला बेटा था, उसने मेरे हक में दुआ की है, अल्लाह ताला ने उसकी दुआ को कबूल कर लिया है और जो गुनाह मैंने दुनिया में किए थे वो खुदावंद करीम ने माफ़ फरमा दिए है और मुझ पर अपनी रहमत फरमा दी। तब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि सच है, दुआ बेटे की माँ बाप के हक में कबूल हुई है। एक रवायत में है कि मुर्दे सब अपने फर्जंद पर फख्र करते हैं और नाज करते हैं और कहते हैं कि ये हमारी औलाद है, हमारे हक में दुआ करेगी, इससे हमको निजात हासिल होगी। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अल्लाह अकबर। लाखों दरूद और सलाम हमारे आका मौला हबीब खुदा सैयदुल अंबिया खातमुन नबी शफीउल मुस्लिमीन रहमतुल्लिल आलमीन सरवरे कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम आल पर, तमाम अंबिया, तमाम फरिश्तों, तमाम औलिया, तमाम इमामों और तमाम बुजुर्गाने दीन पर और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला हम सब को हक और सच के साथ चलने की तौफीक अता फरमाए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनत व फिल आखिराति हसनत व क़िना अज़ाबन्नार। लाखों दुरूद और सलाम हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, हज़रत याहया अलैहिस्सलाम पर।